मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये खूब समझ लें, खोपड़ी घूमती है ना जिसकी बात बात पर, वो क़यादत और लीडरशिप के काबिल नहीं होता। खूब समझ लें, अल्लाह ने मर्द को घर का लीडर बनाया कि नहीं बनाया, सरबराह बनाया कि नहीं बनाया। अगर इसकी खोपड़ी घूम रही है ना बार बार, ये घर चलाने के काबिल नहीं है, ये तलाकें देगा, घर तबाह करेगा। कल का केस है, एक साहब आए और बताया कि बहनोई ने खड़े खड़े बहन को 3 तलाकें दे दी। लोग फिर बेचारे टेंशन में होते हैं, रो रहे होते हैं, घर तबाह हो गया बहन का, सिस्टर का। मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा देखो आपका जो बहनोई है, बात जरा सी थी और मुंह पे कंट्रोल नहीं, ये धड़ धड़ निकाल दी। अब जो इस्लाम पे एतराज करने वाले लोग हैं ना, वो तो बड़े आराम से एतराज कर लेते हैं कि यार इतना हंसता बसता घर, बच्चे, 3 लफ्जों पे इस्लाम ने उसको खत्म कर दिया, 3 लफ्जों पे। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम की हिकमत क्या है इसमें? इस्लाम ने दर हकीकत इसमें बता दिया है कि जो गुस्से में जबान पे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसमें ये एबिलिटी, ये काबिलियत है ही नहीं कि वो घर चला सके। घर चलाना बर्दाश्त वाले लोगों का काम है। तभी तो कुरान कहता है कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, डरते का मतलब इन आयतों में क्या है, जबान पे गुस्से के वक्त कंट्रोल करता है, धड़ धड़ तलाकें नहीं निकालता। अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते रखते हैं। जो नहीं डरता अल्लाह से, ब्रेकें फेल हैं उसकी, तो वो अपनी जान पे जुल्म करते हैं। तो मैंने उनसे कहा जिस आदमी को गुस्से में अपनी जबान पे इतना भी कंट्रोल नहीं है कि धड़ धड़ तलाकें निकाल दी, कल उससे क्या तवक्को की जा सकती है? कल वो इसका सर भी फाड़ सकता है। आज बड़े आराम से तलाकें दे के कह देते हैं यार मैं गुस्से में पागल हो गया था। भाई तेरे हाथ में बंदूक होती तो बंदूक से मार देता, बड़े आराम से कह देता मैं गुस्से में। बोलो, ये हमारे फहद भाई कैमरामैन है, ये हमारे फहद भाई, ये कभी मुझसे बाइक मांग रहे होते हैं, कभी गाड़ी मांग रहे होते हैं। माशाल्लाह अपने आदमी है, इसलिए बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ना मुझसे बाइक मांगो ना मुझसे कह रहे क्यों? मैंने कहा तुम कहीं ठोक ठाक दोगे, फोड़ फाड़ दोगे, तुमने 2 लफ्ज बोलने हैं सॉरी, यही है ना, मैं क्या कर लूंगा भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? अबे भाई गाड़ी ले जाके तुमने फोड़ दी। अब नौजवान है ना, लौंडे लपाड़े हैं, आपको उम्र, अब टीन एजेस लड़के हैं, ये तमीज से तो चलाएंगे नहीं। कभी किसी टीन एजेस लड़के को तमीज से बाइक या गाड़ी चलाते हुए देखा आपने? कभी भी नहीं देखा हो, इल्ला माशाअल्लाह। मैंने कहा तुमने ले जाके कहीं फोड़ देनी है, खंबे से तोड़ देनी है, ये एक दफा फोड़ भी चुके हैं और घुन्ने बन के चुपके से लाके खड़ी कर दी। मैं देख रहा हूं ये हुआ क्या है, 1 हफ्ते बाद पता चला। ठीक है। तो मैंने कहा तुमने कहीं फोड़ फाड़ देनी है और मैं क्या बिगाड़ लूंगा, आप बताओ ना। तुम बोल दोगे सॉरी तो मैं कुछ कर सकता हूं? मैं क्या केस करूंगा या मैं तुमसे पैसे मांगूंगा? मैं अगर पैसे मांगूंगा तो पैसे कहां है मेरे पास? ठीक है ना, यही बोलोगे ना। तो मैंने, खैर ये तो आपस की बात है, एक मिसाल देने के लिए तो मैंने कहा कि ये जो धड़ 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 3 तलाकें निकाल दी, अब बड़े आराम से घुन्ना बना हुआ कह रहा है कि यार मिस्टेक, बाय मिस्टेक, गुस्सा कह रहा है ना। कल यही आदमी चाकू मार देगा, कहेगा यार मैं गुस्से में क्या हो गया था, पागल। और हो रहे होते हैं लोग, कल यही गोली मार देगा और गुस्से में, और करते हैं लोग। अब तो मीडिया इतना फास्ट हो गया है, सोशल मीडिया हर चीज लोगों के सामने ला के रखती है। आपने कुछ वक्त पहले वाकया नहीं देखा, मासूम दूध पीती बच्ची रो रही है, बाप गुस्से में आके उसके गोली मार देता है। ये हो रहे हैं वाकयात। तो ऐसा आदमी अगर गुस्से में तलाकें निकाल दे
اور شریعت کمپرومائز کا دروازہ بند کر دے، خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل یہ بیوی کے گولی مار دیتا، کل چاقو مار دیتا، کل منہ توڑ دیتا، اس کا بازو توڑ دیتا۔ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارا علم ناقص، ہماری نالج ناقص۔ اللہ جب قانون بناتا ہے تو ساری دنیا کو دیکھ کے بناتا ہے، کسی ایک شخص کے مفاد نہیں دیکھتا۔ اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے 3 فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا، اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقیں، تو ہم سارے بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ابھی۔ حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، صرف اسلام نہیں کہتا، وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے۔ یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، کیوں ہائپر ہوتے ہیں، ہم تو برداشت ہے۔ بھائی دیکھو، رونا پہلے کس کو آتا ہے؟ عورت کو آتا ہے۔ اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے، اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے۔ میت پہ آپ دیکھ لیں، باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، بیٹے کم، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں، بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور یہ ماہر نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ جو میں نے، یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ ماہر نفسیات، امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی، وہ وہاں کی ماہر نفسیات ڈاکٹرز نے لکھی تھی۔ ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کتاب کا حوالہ دے دیا کرو، آپ نام بتا دیا کرو اس ڈاکٹر کا، اس سے بیان میں جان پیدا ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تو میں بیٹھا نہیں تھا نا۔ اگر میں نے پہلے سے یہ ٹاپک سیلیکٹ کیا ہوتا تو میں نام بھی دیکھ کے آتا، کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی ہم کو 15-20 سال ہو گئے، تو یہ بات تو درمیان میں ضمناً آ جاتی ہے، تو اس لیے نہ مجھے ڈاکٹر کا نام یاد ہے نہ اس کتاب کا نام۔ تو کوئی پوچھے گا تو تحقیق کر کے پھر ہم بتا دیں گے یہ کتاب تھی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر USA یا UK کی، یہ اس کی رپورٹ ہے کہ عورت میں بھولنے کا عنصر مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ عورت غم کو بھی جلدی بھولتی ہے اور محبت کو بھی جلدی بھولتی ہے۔ قرآن حدیث تو کہتے ہیں یہ، لیکن لوگ قرآن حدیث کو کہاں مانتے ہیں؟ لبرل طبقہ۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ، یہاں کے نہیں وہاں کے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا، محبت اگر ہو تو مرد بیوی کو بہت عرصے یاد رکھتا ہے، عورت بہت جلدی بولو بھول جاتی ہے۔ وہ نئے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، پرانا والا اس کو، وہ پرانے والے کو اپنی پرانی والی یاد آتی رہے گی بہت عرصے تک۔ یہ نیچر ہے، اور یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر عورت بھی نہیں بھولتی نا تو پھر وہ نئے مرد سے وفا نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ چھوڑ دیا نا اس نے، تھوڑے دن رو دو پھر بھول جاؤ اس کو۔ نیا والا اگر وہ پرانے والے کو یاد کر رہی ہوتی تو نئے والے کو غصہ نہیں آتا؟ پھر مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پرانا اتنا اچھا تھا؟ نہ یہاں نئے والے بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ پرانے والے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے بنایا اس کو کہ بھائی یہ تم جو ہے اس سے دل لگاؤ، پرانے والے کو، تو اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے۔
پھر کمزور ہے تو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اگر وہ زیادہ یاد رکھے گی تو ٹینشن میں جائے گی نا, ٹینشن میں جائے گی. تو اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہیں بہت جلدی. تو سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ ان میں تو آپ کو پتا ہے جذبات کنٹرول میں. اور جو مرد میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھے ہیں. جو نہیں سن رہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو خیر اصل بات جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جلدی سے ہائپر ہونا, ایک دم ٹھگا ٹھگا ایک دم پاگل ہو جانا, سبھی ہوتے ہیں, ہم بھی ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہے. ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. کئی دفعہ تو ہم نے ہائپر پنے کے خلاف بیان کیا ہے اور گھر جا کے ہم خود ہائپر ہو گئے. کھانا نہیں ملا, یہ کوئی ایسی بات کہتی. میں نے بتایا تھا نا, میں واش روم سے نکلا, الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا, میرا سر ٹکرا گیا. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی یہ بیٹا کس نے الماری کھولی ہوئی ہے, سر ٹکرا گیا. GHQ سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو بچوں نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو آنکھیں تو الحمدللہ ہماری کھلی ہوئی ہیں. تو GHQ تو آپ کو پتا ہے فوراً رپلائی کرتا ہے, آرمی فوراً ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا. اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے. اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے. وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, طلاقیں دیں گے, پھر ادھر شادی, پھر طلاقیں دی, پھر ادھر شادی, پھر جو زندگیاں پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے, مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے بیچاری. اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈیورس کو, لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے, یہ ریورس نہیں ہوگا. پہلے آپ دیکھ لو, ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے, ماں باپ کو دیکھا, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی, غصے بھی ہوتے تھے, اختلاف بھی ہوتے تھے. زبان سے طلاق کا لفظ بولو نہیں نکلتا, یہ نہیں نکلتا تھا بھائی, یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے, یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں. مائیں بچیوں کو کہتی تھی بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب کیا نکلے گی؟ جنازے کی چارپائی اٹھے گی, ایسے نہیں آ جانا وہاں. آج تو ایسے پاگل ہوئے ہوئے یار, کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے. یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتا ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابے یہ تو گدھے ہونے کی علامت ہے, یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے, پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا مختلف ڈیزائن کے لوگ, میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا, میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں. کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے, لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں. ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ حضرت ہماری کھوپڑی گھومی تھی, ہم نے یہ کر دیا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں, مجھے کہہ رہے ہوتے ہمیں بچا لو, قتل کر دیا کسی نے کھوپڑی گھومی. ایسے کیسز ہیں. میں مبہم کردار کو مبہم رکھ کے واقعات سناتا ہوں تاکہ کسی کا ذہن نہ جائے. ایسے کیسز ہیں, کسی بات کوئی خبر ملی, ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا, ایک دم جذباتی ہو گیا, اور پسٹل آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں, آرام سے لائسنس بن جاتا ہے, لے جا کے بندہ مار دیا. بندہ مارنے کے بعد جو بندوں کی طرف سے اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ری ایکشن آیا, اب وہ برداشت بولو نہیں ہو رہا. اب وہ پاگلوں کی طرح زندگی برباد ہو گئی. کیسز ہو رہے ہیں, پولیس الگ پکڑ رہی ہے, بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس وقت غصے میں قابو کر لیتے. جس بندے کو مارا اس کو مارنا بنتا تھا یا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ تو یہ دیکھو کہ مارنا اگر بنتا بھی ہے تو مارنے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا وہ آپ برداشت کر سکتے ہو؟ وہ کیسے برداشت کرو گے آپ؟
آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں. کام صحیح نہیں, کام کا آگے ریئیکٹ کیا ہوگا, تپڑ ہے آپ میں. طلاق میں بھی تو یہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بیوی کو میں طلاق دوں گا, یہ تو بالکل خراب ہے, اس کو فوراً دے دو. دینے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے, دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے, یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا. لیکن نہیں جی, آپ کہاں غور کرو گے, آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اب اپنی کھوپڑی تو گھوم گئی ہے, اب جن کی نہیں گھومی تھی ان کی بھی لا کے سارا دن گھما رہا ہوگا بیٹھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک صحابی کو بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں. یہ بار بار میں حدیث, مجھے اس حدیث کے بیان کرنے پہ بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے نبی کسی کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں, حالانکہ نبی نے چہرے پہ تعریف سے منع کیا ہے, لیکن یہ اتنی پیاری صفات تھی ان صحابی کے اندر کہ نبی خود منع کرنے کے باوجود ان کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قاعدے سے وہ مستثنا ہو جاتی ہیں. بھائی یہ تو ایسی خاندانی صفت ہے کہ یہ تو ہم بیان کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, یہ چھوڑ نہ دیں. اور میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں, غلطی ہو سکتی ہے. بھائی ہم انسان ہیں, کوئی وہی تھوڑی ہے, ہمارا تجزیہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. نبی جب تعریف کریں تو اسٹیمپ لگا دی. صحابی کتنا خوش ہوتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ان تعریف کرتے تھے نا, تو صحابی کا دل بہت باہ باہ ہوتا تھا. خوب سمجھ لیں, اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. اترانا یہ بری چیز ہے, اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے. ابے بھائی, آپ جب آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا, کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے, اس کا مطلب تو گدھا ہے, تو انسان نہیں ہے. انسان پہ اثر پڑتا ہے, اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا, مطلب برا لگے گا اس کو, تعریف کرو تو اس کو خوشی. تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے. ہاں بات یہ ہے کہ آپ اتنانا نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں. بعض دفعہ آپ کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی, آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے, اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے, اللہ کی دین ہے. اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو, اللہ کی طرف. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ. آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے, یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہے, تاکہ بیلنس رہے. بیلنس تو بہت ضروری ہے نا, بیلنس ہی ختم ہو گیا کال کرنے کے قابل رہتے ہو آپ, یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے, یہ دوسرا بیلنس. تو ایسے لوگ بھی رکھو, اگر کوئی تعریف کر رہے تو آپ کی برائی بھی کر سکے. اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے, یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ, اور آپ دیکھو کہ غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں, یہ ہائپر ہونا, ہاں ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح, تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق بھی دیا, الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں, اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے, برداشت کرنا ہے. یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل نہیں, پاگل ہے.